लॉस एंजलिस अमेरिका का एक खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े रईस ज़ादे रहते हैं। यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे के फिल्मी सितारे रहते हैं और कहा जाता है कि हॉलीवुड यानी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी यहीं बसती है। कुछ दिनों में ये ख्वाबों का शहर राखों का ढेर बन गया है। इसके आग में इस पर ऐसी आग लगी कि इसको बुझाने वाला कोई नहीं है। हर तरह की कोशिशें, हर तरह की तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं, मगर अब तक वहाँ की जो सुपर ताकत हुकूमत है उस आग को बुझाने में नाकाम है। आप इसकी खबरों को हर मीडिया चैनल में, हर सोशल मीडिया में और हर तरह के इसमें आप देखते होंगे और पढ़ते भी होंगे और आप जानते भी होंगे। लेकिन मैं जो आपकी खिदमत में इस खबर को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो कुरान के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद में इन जैसे हालात और इन जैसे डेंजरस माहौल के ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने इंसानों को और अलल खुसूस ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ये आग कब लगी? ये आग 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे लगी। सुबह 10:30 बजे का जो वक्त होता है वो चाश्त का वक्त होता है, जिसे अरबी में कहते हैं ज़ुहा का वक्त कहा जाता है। 7 जनवरी सुबह 10:30 बजे ये आग लगी। सुबह 10:30 बजे के वक्त को चाश्त का वक्त कहा जाता है, जिसे अरबी में ज़ुहा का वक्त कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, अवा अमीना अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना ज़ुहा व हुम यलअबून। तर्जमा भी सुनते आप जाइए। और क्या उन बस्तियों के लोगों को इस बात का भी कोई डर नहीं है कि हमारा अज़ाब उन पर कभी दिन चढ़े आ जाए जब वो खेल कूद में लगे हुए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, अफ़ अमीनु मकर अल्लाह, भला क्या ये लोग अल्लाह के दी हुई ढील के अंजाम से बेफिक्र हो चुके थे? अगर ऐसा है फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, अगर ऐसा है तो ये याद रखें कि अल्लाह की दी हुई ढील से वही लोग बेफिक्र हो बैठते हैं जो आखिरकार नुकसान उठाने वाले होते हैं। आज जो अमेरिका में जो नुकसान हुआ, इस आग से नुकसान हुआ, एक अंदाजे के मुताबिक 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे हमारे हिंदुस्तानी रुपये में 4.5 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक की नुकसान बताई जा रही है। और 2 लाख से ज़्यादा घरों को वहाँ से खाली कर दिया गया है। और ये वो घरें हैं और ये वो बंगले हैं जो ज़िंदगियाँ वहाँ के फिल्मी सितारों ने अरबों खरबों डॉलर कमाकर ज़िंदगियाँ वहाँ पर उन्होंने खपा दी। आज वो अपने घरों को अपने सामने भस्म होते देख रहे हैं, उनकी हुकूमतें देख रही हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पा रही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं, ये इसके ज़रिया जहाँ अमेरिका वालों को चिढ़ाना नहीं है, इसके ज़रिया उन लोगों के अज़ाब पर हंसना मकसूद नहीं है, बल्कि ये दुनिया वालों को और अलल खुसूस ईमान वालों को इससे इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह के ढील में आकर कभी भी इंसान को सरकश नहीं होना चाहिए। उसके तशरीह में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या लिखते हैं, देखिए। यहाँ असल लफ्ज़ मकर का है, जिसके माना अरबी में ऐसी खुफिया तदबीर के होते हैं कि जिसका मकसद वो शख्स ना समझे कि जिसके खिलाफ वो कार्रवाई की जा रही हो। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तदबीर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बाद लोगों को उनकी बदआमालियों के बावजूद दुनिया में खुशहाली और ज़ाहिरी खुशियां अता फरमाते हैं, जिसका मकसद उन्हें ढील देना होता है। फिर जब वो अपनी बदआमली में बढ़ते ही चले जाते हैं तो उनको एक दम से पकड़ में ले लिया जाता है। लिहाजा ऐश और इशरत के आलम में भी इंसान को अपने आमाल से गाफिल होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह की फ़िक्र करते रहना चाहिए। और ये ख़तरा हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए कि अगर हम राह रास्त से भटके तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील भी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको इससे अपनी पनाह में ले। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, आज गुनाहों के वजह से अल्लाह हमारी पकड़ नहीं कर रहा है, अल्लाह हम पर मुसीबतें नहीं भेज रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह के बरगुज़ेदा बंदा बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है कोई पकड़ने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ڈھیل دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، امریکیوں سے بھی محبت کرتا ہے، انگلینڈیوں سے بھی محبت کرتا ہے، ہندوستانیوں سے بھی محبت کرتا ہے، تاکہ ایک نہ ایک دن میرے بندے واپس آ جائیں۔ مگر اس محبت کا کوئی اگر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مار اس پر پڑتی ہے۔ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ وہاں جانی نقصان بہت کم ہوا ہے، 11 سے 15 سے 20 لوگ مرے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ٹریڈنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں چھوٹی چھوٹی عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں بڑی عذابوں سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے جن فلمی ستاروں کے گھر راکھ کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، جہاں کی حکومت اپنے عوام کو آنکھ سے بچانے میں بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے، اس کے سارے سپر طاقت کا پول جو کھل گیا ہے اور ان کے پاس دنیا کو چلانے کے جو اسباب جو موجود ہونے کا وہم و گمان تھا، وہ اپنے لگے ایک شہر میں آگ بجھانے پر بھی وہ قابو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، این المفر، اللہ سے بھاگ کر آپ کہاں جائیں گے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک ان لوگوں کا واقعہ سنایا ہے، سورہ قلم میں ان لوگوں کا واقعہ سنایا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جیسا پکڑ کیا تھا، مجھے تو اس امریکہ کے اس آگ نے، اس لاس اینجلس کے اس آگ نے مجھے اس واقعے کی یاد دلا دی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سامعین کرام کو میں وہ واقعہ سناؤں۔ سنیے، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں یمن یا شام کے ایک برگزیدہ بندے کا واقعے کا ذکر فرمایا۔ ایک برگزیدہ بندہ تھا جس کے اللہ نے بہت سارے باغات سے ان کو نواز رکھے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا، ان باغات میں سے جو بھی پھل آتا تھا سالانہ، اس کے حصے بنا کر ایک حصے کو اپنے لیے استعمال کرتا، ایک حصے ان باغات کی دوبارہ آبیاری کے لیے استعمال کرتا، اور ایک حصے کو غربا و مسکین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو جس دن پھل کٹائی کا دن ہوتا تھا تو وہ شخص اس کے باغات میں بیوہ و مسکین اور غریبوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ اتفاق سے اس اللہ والے آدمی کا انتقال ہو گیا، مگر ان کے بیٹے اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے، اپنے باپ کے طریقہ کار کو ناپسند کرتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد جب پھل کٹائی کا دن آیا تو رات میں انہوں نے خفیہ پلان کیا کہ اگر ہم صبح سویرے جاتے ہیں، سب کے سامنے جاتے ہیں، تو اسی طرح بیوہ و مسکین ہمارے باغیچے میں بھیڑ لگا دیں گے، پھر ہمیں بہت سارا حصہ بیوہ و مسکین کو دینا پڑے گا۔ میرا باپ جو ہے وہ بیوقوف آدمی تھا، لہذا ہم کو یہ بیوقوفی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیوہ و مسکینوں کے حق مارنے چلے تھے۔ آپ کو یاد ہے اس فلسطین کی اس بستیوں کو جو ان ظالموں نے اجاڑا، جن ظالموں کے پشت پناہی میں اس اسرائیل درندہ جو کام کر رہا ہے، اسرائیل کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے بغیر امریکہ کے سپورٹ کے وہ ایک پر بھی ہلا سکے۔ وہ امریکہ کی فل پشت پناہی میں وہ ظالموں کے ساتھ جو کیا اور کر رہا ہے، اللہ رب العزت اپنا انتقام ضرور لیتا ہے۔ اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے بے انتہا سخت ہوتی ہے۔ تو وہ باغیچے والے بیوہ و مسکین کی گھر اجاڑنے چلے تھے، ان کی معاشی حالات خراب کرنے چلے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کلام مجید کی آیت سنیے اور ترجمہ بھی سنیے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ ترجمہ سنتے جائیے، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ولا یستثنون، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ استثناء کا مطلب انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا مغرور میں۔ پھر اللہ نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی۔ وہ کون سی بلا پھیرا لگا گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے باغیچے میں آگ پھیل گیا، سارے باغیچے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، جیسے کہ لاس اینجلس کو فی الوقت راکھ کا اس خوابوں کے شہر کو اللہ رب العزت نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ پھر ان کا کیا حال ہوا سنتے جائیے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، بالکل نیست و نابود ان کی کھیتیاں ہو گئی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح وہ نہیں جان رہے تھے کہ رات میں یہ گھٹنا ہوا۔ جب وہ صبح اپنے باغیچے کی طرف صبح سویرے چپکے سے وہ اٹھے،
وہ نہیں جان رہے تھے وہ نہیں جان رہے تھے کہ رات میں ان کے باغیچے میں یہ گھٹنا ہوا ہے. وہ تو رات میں خفیہ پلان کر کے غریب و مسکین کے حق کو مارنے والا پلان کر کے رات میں وہ سو گئے اور صبح فجر سے پہلے وہ اپنے باغیچے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تاکہ سارے پھل کو کاٹ کر لا دیں تاکہ کسی غریب و مسکین کو نہ دیں. اللہ فرما رہے ہیں فتنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو. فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے. اور ایک ترجمہ سنیے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر سویرے روانہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں. بل نحن محرومون، پھر کچھ دیر بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں. یعنی جب وہ باغیچے میں گئے اس خفیہ گھٹیا پلان کر کے غریبوں و مسکینوں کو لاچار و مجبور کرنے والا پلان کر کے جب وہ اپنے باغیچے میں گئے تو اس کے بعد شروع میں اپنے باغیچے کو نہیں پہچان سکے. کیا جس نے پہلے لاس اینجلس کو دیکھا ہے، اس کی خوبصورت ہریالی کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی خوبصورت بنگلو کو کسی نے دیکھا ہے؟ اگر آج اسی لاس اینجلس میں اگر کسی کو بھیج دیا جائے اور اس کو اس لاس اینجلس کے نظارہ کروا دیا جائے، وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہی لاس اینجلس ہے جو 7 جنوری کے صبح 10:30 سے پہلے جو ہوا کرتا تھا. یہ وہ لاس اینجلس نہیں ہے، یہ وہ خوابوں کا شہر نہیں ہے، بلکہ وہ راکھوں کا ڈھیر بن گیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ عبرت امریکہ والوں کے لیے بھی ہے، یہ عبرت ہندوستان کے لیے بھی ہے، یہ عبرت سارے دنیا جہاں والوں کے لیے بھی ہے، یہ عبرت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ عبرت غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، کہ یہ عبرت ظالموں کے لیے بھی ہے کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائیں. آج اللہ نے آپ کو طاقت دیا، قوت دیا، پیسہ دیا، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. اگر آپ کو کوئی مارنے والا نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے جو اپنے عرش پر استوا ہے، وہ کبھی کسی کے حد سے زیادہ ظلم کو برداشت نہیں کرتی. ظالم کو ایسے وقت میں پکڑتی ہے کہ ظالم کو خبر بھی نہیں ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آگ، یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا پکڑ امریکہ والوں کو سوچنے پر مجبور کرے گا. جو امریکہ والے آج اپنے تعلق سے یہ وہی بات کہتے ہیں جو قوم عاد، قوم سمود کبھی کہا کرتی تھی، من هو اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی هو خلقهم هو اشد منه قوہ، کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ نہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ والے ظلم سے باز آئیں گے، امریکہ والے اپنے غریب و مسکینوں کے گھر کو اجاڑنے سے باز آئیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونے کا انہیں موقع ملے گا. اور ان کے توسط سے سارے دنیا والے، علالخصوص ہمارے ہندوستانی مسلمانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے. اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتا ہے. لاکھوں کروڑوں کے جائیداد چند منٹوں میں لٹ سکتے ہیں جیسے کہ ان امریکہ والوں کے لٹ گئے. ہم صرف دیکھ کر رو سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لہذا یہ حادثہ اور یہ مصیبت نے ہمارے دل کو دہلا دیا، ہماری آنکھوں کو کھول دیا. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندوں عبرت حاصل کر لو. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتے ہیں، جو اچھی تھاٹ رکھتے ہیں، جو حق و باطل کا پہچان رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب ایمان والے ہیں، حق و باطل کی پہچان رکھتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ظالم کی ہم کبھی مدد نہیں کریں گے، ظالم کا ہم کبھی ساتھ نہیں دیں گے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالم پر اللہ کی دردناک عذاب ہے جو آن پہنچی ہے. یہ عبرت ان کے لیے بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے.